बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीबुल्लाह, आपका मुतालिब पाकिस्तान का टीचर। प्यारे बच्चों, हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान की माशी तरक्की का जायज़ा। माशी तरक्की की तारीफ़ करें तो प्रोफेसर आर्थर लीवस के मुताबिक एशिया और ख़िदमात की पैदावार में इजाफे का नाम माशी तरक्की है। प्यारे बच्चों, आज के इस सवाल में हम 4 मुख्तलिफ अदवार का जायज़ा लेंगे जिसमें पाकिस्तान की माशी तरक्की का जायज़ा पेश किया जाएगा। सबसे पहले हम 1947 से 50 तक का जो दौर है, यानी बिल्कुल इब्तदाई दौर जब पाकिस्तान का क़याम हुआ, उस दौर का जायज़ा लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम अपने बिल्कुल इब्तदाई दौर यानी क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले इलाकों का जायज़ा लेते हैं तो सनती हवाले से यहाँ पर मौजूद जो सनती यूनिट हैं वो इंतहाई कम है, यानी पाकिस्तान की जो सनती ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। और जब हम क़याम पाकिस्तान से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूद जो सनती यूनिट हैं और जो तजारत का शोबा है उस पर गैर मुस्लिम हमें छाए हुए नज़र आते हैं। जैसे ही तकसीम हिंद का ऐलान होता है तो वो तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान मुंतकिल हो जाते हैं। उनके पाकिस्तान से हिंदुस्तान मुंतकिल हो जाने से पाकिस्तान के सनती यूनिट और जो तजारत है उसमें एक खला पैदा होता है। लेकिन हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले ताजर कराची को अपना मरकज़ बनाते हैं और यूं पाकिस्तान में कराची सनत और तजारत का एक नया मरकज़ बनकर उभरता है। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद पाकिस्तान की जो सनती ज़रूरियात है उनका जायज़ा लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान सन 1947 में एक सनती कॉन्फ्रेंस बुलाती है। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि पाकिस्तान में दस्तयाब खाम माल यानी पटसन, कपास और चमड़ा, इन खाम माल से किन सनती यूनिटों को कायम किया जा सकता है और बाद अज़ां इन सनती यूनिटों के क़याम की सिफारिश की जाती है। और इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान सनती शोबे की तरक्की के लिए 2 अदारे कायम करती है, यानी इंडस्ट्रियल बोर्ड और सनती मालियाती कॉरपोरेशन। इन अदारों के क़याम से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल होगा और यूं पाकिस्तान तरक्की की एक नई राह पर गामज़न हो गया। प्यारे बच्चों, सवाल के इस पहले हिस्से में हमने माशी तरक्की के पहले दौर का जायज़ा लिया। अब हम पाकिस्तान की माशी तरक्की के दूसरे मरहले यानी 1950 से 1960 तक के दौर का जायज़ा लेते हैं। कोरिया की जंग जो 1950 से 1952 तक जारी रही, उस जंग की वजह से दुनिया के तजारत के माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने बदलती हुई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए निस्बतन आज़ाद और नरम तजारती पॉलिसियाँ बनाई, यानी ताजरों को बैनुल-अक़वामी तजारत के हवाले से बेशुमार सहूलतें और टैक्सेस के निज़ाम के अंदर नरमी की ताकि पाकिस्तान का ताजर जो है दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल से फ़ायदा उठा सके। यूं हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने बेशुमार ज़र मुबादला कमाया। जंग के ख़ात्मे के बाद दुनिया में खाम माल की जो कीमतें हैं उनमें ज़बरदस्त कमी वाक़या हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मौके पर एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया, यानी एशिया सर्फ की जो दरामद है उस पर पाबंदी लगा दी गई। सनती शोबे की तरक्की के लिए 1952 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान सनती कॉरपोरेशन के नाम से एक अदारा कायम किया जो सनती अदारों को मालियाती हवाले से सहूलियात मुहैया करता था। इस शोबे ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की, यानी
سیمنٹ سازی، کاغذ، سوئی گیس پائپ لائن، شپ یارڈ اور اس طرح کے جو بھاری یونٹ تھے ان کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کو اس دور میں فروغ حاصل ہوا۔ اگر اس دور میں ہم 1959 سے 60 تک کے دور کا جائزہ لیں تو پاکستان کی جو خام قومی پیداوار ہے اس میں ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے اس کا حصہ 11.9% ہے، یعنی 5 سالہ منصوبہ۔ پاکستان کا جو پہلا 5 سالہ منصوبہ ہے اس کا دورانیہ ہے 1 اپریل 1955 سے 1960 تک۔ اگر اس کے حجم کا جائزہ لیا جائے تو یہ 1080 کروڑ پر مشتمل تھا، اور اس کے اندر جو مقاصد تھے، اہداف تھے، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بڑے شاندار اہداف تھے، لیکن بدقسمتی سے ان اہداف کو پورا نہ کیا جا سکا۔ اگر ہم اس 5 سالہ منصوبے کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 3% اضافہ ہوا۔ اگر ملکی بچتوں کا جائزہ لیا ہے تو اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پاکستان کی آبادی 1.6% کے حساب سے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ نہیں ہو پاتا، البتہ پاکستان کی جو درآمدات ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کا توازن تجارت ہے وہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے، اور پاکستان کو 24 کروڑ روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پورے منصوبے کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ زیادہ تر جو شعبے ہیں ان میں جو طے شدہ اہداف تھے وہ پورے نہیں کیے جا سکے۔ البتہ پاکستان میں غلہ سازی، کھاد اور کیمیائی اشیاء بنانے کی جو صنعت ہے اس کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم معاشی ترقی کا جو تیسرا مرحلہ ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ دور جو ہے 1960 سے 1970 تک کے دور پر مشتمل ہے۔ 1958 میں پاکستان میں اقتدار میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی پاکستان کا جو اقتدار ہے وہ پاک فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان سنبھالتے ہیں۔ ان کے آتے ہی جو سب سے پہلا اقدام اٹھایا جاتا ہے وہ ذخیرہ اندوزوں، سمگلروں، چور بازاروں کو کڑی اور بھاری سزاؤں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس دور میں جو بھاری صنعتیں ہیں اس کے حوالے سے پاکستان خوب ترقی کرتا ہے، یعنی سٹیل انڈسٹری ہو گئی، پیٹرو کیمیکل ہو گیا، اس شعبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور پاکستان اس شعبے کے حوالے سے پہلے کی نسبت بہت بہتر حالات میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کی صنعتی ترقی کا جائزہ لیا جائے تو صنعتی شعبہ مطلوبہ اہداف سے کم ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو زراعت کا شعبہ ہے وہ نسبتاً پہلے کی نسبت بہتر ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ بنایا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ جو پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا اس سے جو اہداف طے کیے گئے تھے وہ پورے طریقے سے حاصل نہیں کیے جا سکے تھے، لیکن جو پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا اس منصوبے سے جو نئے تجربات ہوئے تھے ان تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ ترتیب دی۔ اس شعبے کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس منصوبے کا جو حجم ہے وہ 1900 کروڑ روپے ہے، لیکن بعد ازاں 1961 میں اس کا حجم بڑھا کر 2300 کروڑ روپے کر دیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک انتہائی کامیاب منصوبہ تھا، یعنی اگر اس کا اہداف کی اچیومنٹ کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی جو قومی آمدنی ہے اس میں ہمیں 30% کے حساب سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ماضی کے مقابلے میں یہ اضافہ بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح جو ہمارا صنعتی شعبہ ہے اس کے اندر 40% سالانہ کے حساب سے ہمیں ترقی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کی برآمدات ہیں وہ پہلے کی نسبت 7% بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرتا ہے اور اس کی ترقی کی ریشو 15% سالانہ ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود اس منصوبے میں جو ایک اہم ہدف تھا
کہ لوگوں کو بہترین روزگار مہیا کیا جائے گا، یہ ہدف بدقسمتی سے پورا نہ کیا جا سکا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے تیسرا 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا، جس کی مدت تھی 1965 سے 1970۔ یہ ایک بڑا منصوبہ تھا جس کا حجم 5200 کروڑ روپے تھا۔ اس منصوبے کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس دور میں جو ہماری صنعتی ترقی ہے وہ بڑی تو صحیح، لیکن اگر ہم دوسرے 5 سالہ منصوبے کی حساب سے اس کا تجزیہ کریں تو یہ بہت کم تھی، یعنی صرف 9% سالانہ کے حساب سے۔ لیکن جب سرمایہ کاری کے حوالے سے جائزہ لیں تو بدقسمتی سے سرمایہ کاری پہلے کی نسبت بھی 4% کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ البتہ جو زرعی شعبہ ہے وہ 4.5% سالانہ کے حساب سے ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہماری برآمدات جو ہیں وہ بھی 7% سالانہ کے حساب سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر یہ منصوبہ ایک کامیاب منصوبہ نہیں تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو حالات سازگار نہ تھے، اور دوسری ہندوستان اور جو پاکستان کی جنگ ہے اس کی وہی بھی اثرات جو ہے وہ پاکستان کی ترقی پر پڑے، اور اس وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ یہاں پر ہماری معاشی ترقی کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس تیسرے دور کا جائزہ لیں تو جو ابتدائی حصہ ہے، یعنی جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو دوسرا حصہ ہے، یعنی جو ہمارا تیسرا 5 سالہ منصوبہ ہے، اس میں ہمیں اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سوال کے آخری حصے یعنی معاشی ترقی کے چوتھے مرحلے کا جائزہ لیتے ہیں، جو 1970 سے 1980 تک کے دور پر مشتمل ہے۔ پیارے بچوں، یہ دور پاکستان کے لیے 1 ثانیے سے کم نہیں تھا، یعنی 1971 میں ہمارا حصہ مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں وہ ہم کسی اور سوال میں پوری تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہی مشرقی پاکستان سے یعنی مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوتا ہے تو جو باقی ماندہ پاکستان بچتا ہے، جس پاکستان کو اس دور میں مغربی پاکستان اور آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس پاکستان کا اقتدار ذوالفقار علی بھٹو سنبھالتے ہیں۔ ملک کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے اور دیگر بے شمار مسائل کا سامنا نئی حکومت کو کرنا پڑا۔ اگر ہم ابتدائی 7 سالوں کا جائزہ لیں تو ترقی کے حوالے سے یہ انتہائی مایوس کن تھے۔ یعنی اگر ہم معاشی ترقی کا جائزہ لیں تو اس دور میں جو ڈالر کی قیمت تھی وہ 4.67 سے بڑھ کر 11 روپے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی دگنی سے بھی زیادہ قیمت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے ڈالر کی قیمت جب بڑھتی ہے تو وہ پاکستان کی ترقی کو پوری طریقے سے متاثر کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرا بڑا عمل جو اس دور میں ہوا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نئی پالیسی اپنائی، اور جو بڑے صنعتی ادارے تھے جو نجی شعبے میں تھے ان کو قومی ملکیت میں لے لیا، یعنی اب ان کی جو انتظامیہ ہے، ان کے بارے میں جو فیصلہ جات ہیں، منصوبہ بندی ہے، وہ نجی شعبے سے نکل کر سرکاری شعبے کے اندر آ گئی۔ ان میں گھی بنانے کے ادارے، بینک، جہاز راں کمپنیاں، آٹا ملیں، کپاس اور چاول کے جو کارخانے تھے وہ ہمیں تمام کے تمام سرکاری شعبے میں نظر آتے ہیں۔ اس کا اثر پاکستان کی ترقی پر بہت برے طریقے سے پڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور پاکستان کی جو صنعتی ترقی ہے وہ ایک دفعہ تو ہمیں رکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک دفعہ پھر اقتدار میں تبدیلی آتی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاک فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق پاکستان کا اقتدار سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دور میں فوری طور پر جو حکومت ہے وہ ایک معاشی اصلاحات کا آرڈیننس جاری کرتی ہے، جسے معاشی اصلاحات کا آرڈیننس سن 1978 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں حکومت پاکستان فیصلہ کرتی ہے کہ وہ تمام صنعتی یونٹ جو زرعی شعبے سے متعلقہ ہیں وہ ان کے سابقہ مالکان کو واپس کر دیے جائیں۔ یوں دوبارہ سے ایک صنعتی ترقی کا دور ہمیں پورے بھرپور انداز میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم
اس دور کا جائزہ لیں تو ہمیں خام قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، ہماری جو برآمدات ہیں وہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت افراط زر پر کنٹرول نہیں کر پاتی، جس کا اثرات نہ صرف ہمارے صنعتی شعبے بلکہ جو عام پاکستانی شہری ہیں ان کی زندگیوں پر بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان چوتھا 5 سالہ منصوبہ بناتی ہے، جس کا دور 1970 سے 1975 تک کا ہے۔ یہ منصوبہ اپنے حجم کے لحاظ سے پہلے 3 منصوبوں کی نسبت بہت بڑا تھا، یعنی اس کا جو حجم ہے وہ 75 ارب روپے تھا، لیکن جب اس منصوبے کا، اس کے اہداف کا اور اچیومنٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم کسی بھی شعبے میں مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر پاتے، یعنی قومی آمدنی ہو، زرعی پیداوار ہو، فی کس آمدنی ہو، تمام میں طے شدہ جو اہداف ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ بھی ملکی حالات، حکومت کی پالیسیاں اور دیگر بے شمار ایسی وجوہات تھیں جن پر اس دور میں کنٹرول نہیں کیا جا سکا، یوں یہ منصوبہ بھی ہمیں کامیاب ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ پیارے بچوں، اس سوال میں ہم نے پاکستان کی معاشی ترقی کے 4 ادوار کا جائزہ لیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو پوری توجہ سے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، اور اب آپ کو اس سوال کو یاد کرنے اور تیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگلے سوال تک کے لیے خدا حافظ۔